पेज नंबर 12 के ऊपर हम थीम्स को डिस्कस करते हुए आखिरी पैराग्राफ को अभी डिस्कस करेंगे। आखिरी पैराग्राफ में हमारा जो थीम है वो है नॉलेज से रिलेटेड। दो थीम्स अभी हम मजीद हमारे जो रह गए हैं, एक नॉलेज और दूसरा है ट्रूथ एंड डिसेप्शन, जिनको अभी हमने डिस्कस करना है। तो पेज नंबर 12 के आखिरी पैराग्राफ की जानिब बढ़ेंगे। गलिवर ट्रैवल जो है वो नॉलेज की वैल्यू को भी देखता है और साथ साथ उसकी ज़िंदगी के अंदर जो बेहतरीन एप्लीकेशंस हैं उनको भी डिस्कस करता है। ये किताब जो है दरअसल मुख्तलिफ जो नॉलेज की काइंड्स हैं उनको सर्वे करती है और साथ साथ वो लोगों के ऊपर उसके इफ़ेक्ट को भी दिखाती है कि जिन लोगों के पास, एक तो वो नॉलेज के बारे में बात करती है किस किस तरह का नॉलेज लोगों के पास है, उसके साथ साथ वो असरात भी दिखाती है कि जिनके पास ये नॉलेज है उनके ऊपर क्या असरात है, वो कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं। गलिवर का बाकी सोसाइटीज़ और उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो नॉलेज है वो उससे टॉलरेंट और ओपन माइंडेड पर्सन बना देता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी ज़्यादातर स्टोरीज के अंदर वो तस्वीर के दोनों रुख देखता है। जहाँ पे जो लोग हैं यानी कि जो बहुत से माइंड उसके इर्द गिर्द वो सारे के सारे रिजिड है, यानी कि वो हर चीज़ को दोनों पहलुओं से देखता है, उसके मुस्बत पहलू भी देखता है, वो मनफी पहलू भी देखता है। ताम अभी तक ये बात अनक्लियर है कि क्या जो नॉलेज वो हासिल करता है, जो कुछ उसको पता चलता है, क्या वो उसको फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो हमें ये बात पता चलती है कि आखिर में कि वो तन्हा हो चुका होता है, लोनली हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है, वो अपनी फैमिली से एस्ट्रेंज हो जाता है और उसकी सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी से भी लादा हो जाता है और यहाँ जो है ना वो मतलब वो साथ साथ वो फ्यूटाइली इस ख्वाहिश का इजहार करता है। जैसे मैंने बात की, ख़ास तौर पे आखिरी सफ़र के बाद उसके हालात ये, चूँकि उसको जब नॉलेज मिला, उसने जब नॉलेज हासिल किया, उसको पता चला हेनिनम्स की दुनिया का, तो उसको एक नई दुनिया, एक नए लोग, उसको यानी कि नए लोग तो नहीं कह सकते कि नए जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में इल्म हुआ कि कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पहुँच के इसके बाद, इस सफ़र के बाद उसके हालात ये हो चुके हैं कि वो अब वो वापस उसी दुनिया में जाना चाहता है। यहाँ पे सारे लोग उसे याहूदी नज़र आते हैं, इंग्लैंड के अंदर लोगों की जो आदात हैं उससे उनको वो याहूदी नज़र आते हैं। तो इस नॉलेज ने उसके ऊपर एक गहरा असर छोड़ा। ब्रॉडनिंग नेक और हेनिनम्स की दुनिया में इस किताब के अंदर जो है वो राइटर जो है बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है। ये दोनों चीज़ें याद रखिए कि ब्रॉडनिंग नेक का बादशाह और हेनिनम्स, इन दोनों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सॉरी नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज की बात करता है। पॉलिटिकल नॉलेज दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों इससे बिल्कुल आ रही हैं और दोनों जो है गन पाउडर के बारे में भी दोनों को इल्म नहीं है। गन पाउडर जैसी चीज़ें मैकियावेलियन स्ट्रैटेजीज हैं। उसके अलावा लोगों को काबू करने के लिए खौफ और ताकत का इस्तेमाल भी दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। दोनों कामयाब और हैप्पी सोसाइटी जो उनको बना के बैठे हुए हैं, उनकी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और साथ साथ यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल नॉलेज जैसी चीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो बड़े सोफिस्टिकेटेड है। तो यहाँ इन दोनों को जब वो कंपेयर करता है गलिवर, तो उसको अपना यूरोप नज़र आता है कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप है वो इंसान को इस्तेसाल का शिकार कर रहा है। जहाँ उसने पॉलिटिकल, जैसे मैंने बात की नॉलेज की, कि जब उसको नॉलेज मिला तो सबसे पहले उसको पॉलिटिकल सेटअप का मिला कि उनके पॉलिटिकल सेटअप और इनके पॉलिटिकल सेटअप में फ़र्क है। वो लोग अपनी सल्तनतों को बढ़ाने के लिए, इंसानों को तबाह करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के हरबे आजमा रहे हैं, तजुर्बात कर रहे हैं और उनके लिए जहर तैयार कर रहे हैं। जबकि यहाँ के लोग अपनी उस सल्तनत में ही खुश हैं और वो अपनी आवाम की, अपनी रियाया की, उनके हुक्मरान अपनी रियाया की भलाई के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए, उनके अच्छे के लिए सिर्फ काम करते हैं। ये तो था पॉलिटिकल नॉलेज। पॉलिटिकल नॉलेज के बाद दूसरी चीज़ है वो है साइंटिफिक नॉलेज, जो कि वैल्यूएबल इफेक्ट उसमें दिखाते हैं लिलीपुशंस और हेनिनम्स के अंदर, कि एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक नॉलेज और दूसरा
یہاں پہ یہ بھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ سائنٹیفک نالج تو ہے لیکن وہ یوز لیس ہے، اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اور وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کس طرح انسانیت کی تباہی کے لیے جب وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور ان کے یہاں پہ جیسے لپوٹنز کا جو نالج ہے، ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ فروٹ لیس ایکسپیریمنٹیشن ہے وہاں پہ، اور وہ اپنی زندگیاں ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں آخر کار سیلف نالج کو ڈسکور کیا جاتا ہے، دیٹ از گریجولی ایکوائرڈ بائی گلیور ان دا کورس آف دا نال۔ جہاں نالج کی بات کی گئی، سائنٹیفک نالج کی، تو اس نے اس کو کمپیئر کیا، جہاں اس نے کمپیئر کیا پولیٹیکل نالج حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کیا، تو اس کو دیکھنے کو ملا کہ جو گلیور کے اپنے ملک کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے اور ان کا کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سائنٹیفک نالج کو جب دیکھا گیا تو سائنٹیفک نالج کی بات کہ سائنٹیفک نالج تو میچ کرتا ہے لپوٹنز کے ساتھ، کہ لپوٹنز کے سائنسدان بھی دراصل غیر ضروری تجربات میں مصروف ہیں، میتھمیٹکس، سائنس اور جغرافیہ، یہ لوگ جب وہ انسان کی بھلائی کی بجائے تباہی کے یا جو غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں۔ یہی کام اس نے، یہی چیزیں اس نے اس جو سائنٹیفک نالج ہے جب اس نے اس کو ادھر کمپیئر کیا وہاں اپنے ملک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی اس کو یہی چیز ملی، اور مزید اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مزید اس کو آئی سائٹ ملی۔ یہی چیزیں جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اب ان کے اندر نہ رہے بلکہ ہنینمز کی دنیا میں واپس جائے، اور وہ ان اپنے والے لوگوں سے، اپنے ملک کے باسیوں سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو زیادہ تر مواقع پہ نالج جو ہے وہ یہاں پہ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنا خطرناک ہے یا کتنا اس کا نقصان ہے۔ پیج نمبر 13 پہ فرسٹ پیراگراف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ موسٹ آف دا انسٹنسز میں نالج جو ہے وہ ہارمفل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کسی ایکسٹریم پہ پہنچتا ہے، کہ نالج جو ہے جب آپ علم ہے آپ کے پاس، تو اگر وہ ایکسٹریمسٹ لیول کا علم ہے تو وہ خوفناک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب کسی کو سائنٹیفک یا میتھمیٹک ایبسٹریکشن کا پتہ چلتا ہے تو پھر جب وہ نالج کو وہ فارن لینڈز پہ جب وہ بڑھتا ہے آگے، یعنی کہ کیس آف گلیور، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے یہاں پہ اس نے یہ بات بھی اس نے بتا دی کہ نالج جب ایکسٹریم پہ پہنچے گا تو وہ تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس نے بیلنس کی بات کی کہ پریکٹیکل اور ایبسٹریکٹ نالج کے درمیان بیلنس کریٹ کیا جائے، نالج کو جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کا نالج ہے اور ایک بندے کی اس میں جو پوزیشن ہے ان دونوں کے درمیان بیلنس کریٹ کیا جائے۔ نالج جب اس کو حاصل ہوا، گلیور کو جو نالج حاصل ہوا، اس کی بیس پہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بیسیکلی جونیتھن سوئفٹ اپنے ریڈر کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ دنیا ایسی بھی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں، وہ کمپیئر کر کے یا کنٹراسٹ کر کے دراصل وہ اپنی سوسائٹی کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو جہاں وہ اپنی سوسائٹی کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ وہ ریڈر کو ایک موقع دے رہا ہے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ کو بھی دیکھ لے کہ اس میں سے کہاں سے کون سی چیز اٹھا کے یوٹوپین آئیلینڈ، یوٹوپین ورلڈ کریٹ کی جا سکتی ہے۔ تو آخری تھیم ڈسکس کریں گے پیج نمبر 13 پہ، ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن سے ریلیٹڈ، کہ زیادہ تر جو ناول کا جو پلاٹ ہے، جو کہانی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ڈسیپشنز پہ چل رہی ہے۔ گلیور جو ہے وہ انہیبیٹنٹس کی باتوں کو نوٹ کرتا ہے، ان کی فیلنگز کو جو ٹروتھ کے بارے میں ہے، اور جس کنٹری میں وہ جاتا ہے ان کی جو جھوٹ اور سچ کے بارے میں جو ان کی جذبات ہیں ان کو وہ نوٹ کرتا ہے۔ سو ڈسیپشن دیٹ ڈرائیو پلاٹ ایکشن انکلوڈ لیلیپوشنز سیکرٹ پلاٹ ٹو اسٹاپ گلیور ٹو ڈیتھ، گلیور سبسیکوینٹ ڈیسیٹ ٹو اسکیپ لیلیپت۔ یہیں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ جب ڈسیپشن کی جب آپ بات کریں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سازش اس کے خلاف تیار کی جاتی ہے کہ گلیور کو جو ہے نا وہ موت تک پہنچائے، موت کے گھاٹ اتارا جائے، اور گلیور جو ہے ان کو دھوکہ دے کے لیلیپٹ کے لوگوں کو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد براڈنگ نیک پہ دیکھیے کہ جہاں پہ وہ بہت سی جو ہے نا وہ مسہیپ کو کنسیل کرتا ہے جان بوجھ کے، ہی کین فرام گلمڈچ ان آرڈر ٹو ٹرائی ٹو مینٹین ہز ڈگنیٹی اینڈ فریڈم۔ اس کے بعد گلیور جو ہے وہ جاپنیز ایمپرر کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ڈچ ہے، ان آرڈر ٹو بی گرانٹیڈ پیسج ٹو انگلینڈ، ان کو بتاتا ہے وہ ڈچ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن کے ایلیمنٹ بھی آپ کو ملیں گے یہاں پہ، کہ گلیور جو ہے جاپنیز کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، پھر انینمز کی لینڈ کے اندر بھی وہ جو ہے وہ
ان کی جو مس امپریشنز ہیں انینمس کے ان کو ٹھیک نہیں کرتا، کیونکہ that his parts are a part of his body which helps distinguish him enough from the yaws to conceive him he isn't really one of them. وہ ان کے ساتھ بھی وہ جھوٹ بولتا ہے نا جان بوجھ کے. وہ لباس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، اس سے وہ ان سے مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کن سے؟ یاہود سے اپنے آپ کو مختلف کرواتا ہے. دھوکہ بات، یعنی کہ ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن کی بات بھی دکھائی سوئفٹ نے. یہ جسٹ تھیمز ہیں، یاد رکھیں ایمبیڈڈ تھیمز ہوتے ہیں کتاب کے اندر، جو کہ جیسے میں نے بات کی کہ ہم تھوڑا سا ڈیپلی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ آئیڈیاز بیسیکلی ملتے ہیں، کون کون سے آئیڈیاز رائٹر نے پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ آگے جب ہم ڈسکس کریں گے پیج نمبر 14 سے آنورڈ تو آپ کو مختلف کریٹیکل پرسپیکٹوز ملیں گے. اس کتاب کے میننگ کو ہم دیکھیں گے، اس کی سگنیفیکینس کو دیکھیں گے، یا فردر جو ٹاپکس دیکھیں گے تو مزید انشاءاللہ ہمیں سارے کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. تو آنیسٹی کی ویلیو بیسیکلی سیکنڈ پیراگراف کو ڈسکس کرتے ہیں اسی ہیڈنگ کے نیچے، ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن کی ہیڈنگ کے نیچے، کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کی طرف وہ جب سفر کرتا ہے تو انہیبیٹنٹس کو وہ مختلف طریقوں سے وہ ٹریک کرتا ہے، کہ آلسو ٹریکس ان کے ایٹیچیوڈس کو وہ ٹریک کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے وہ ان کے ایٹیچیوڈس کو، جو کہ سچ اور جھوٹ کے معاملے میں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا رویہ ہے. لیلیپشن جو ہے فراڈ کو ہائیسٹ کرائم سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پروفیسر ریگرس ڈیووشن ٹو آنیسٹی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف ایمانداری کی طرف بڑے سختی سے ڈیووٹیڈ ہے. اس کے علاوہ گلاب ڈراپ کے اندر گلیفر جو ہے وہ اپنے کلچر ایٹیچیوڈ کو دیکھتا ہے ٹورڈز ٹروتھ بائی سمننگ گوسٹ آف دا پاسٹ اینڈ ہیونگ later thinkers show ancient thinkers like Aristotle the falsehood in their theories while also exposing rampant deception among the English royalty. تو جیسے میں نے بات کی کہ سچ اور ڈسیپشن، دھوکہ، دو چیزیں اس نے دکھائی ہیں یہاں پہ، کہ کہیں وہ خود دھوکے کا سہارا لیتا ہے تو کہیں وہ سچ کی باتیں کر رہا ہے. سچ کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ سچ کہاں پہ ہے اور جھوٹ کہاں پہ ہے. ہینینمس کی دنیا میں پیورلی آنیسٹ سوسائٹی یہاں پہ دیکھتا ہے، یہاں پہ وہ ٹروتھ کے ساتھ کمیٹڈ ہے، لیکن وہیں ساتھ ساتھ وہ ہی ڈونٹ ہیو اے ورڈ فار لائنگ اینڈ اونلی ریفر ٹو فالسہڈ ایز اے تھنگ وچ از ناٹ. کہ فالسہڈ ایک ایسی چیز ہے، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہینینمس کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یا اس کے اندر ساری بیماریاں موجود ہیں. اس کے بعد آخری پیراگراف ڈسکس کریں گے پیج نمبر 13 پہ، کہ even as the book raises certain earnest questions about the value of honesty. ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ وہ ریڈر کو بھی جو وہ ٹایا کرتے ہیں suggesting that truth may be more subjective than absolute. کہ ناول اب اس میں ہیومن ریڈر جب دیکھتا ہے سوسائٹیز کے بارے میں ایک فینٹیسی نظر آتی ہے، ایک امیجینیٹو دنیا نظر آتی ہے. جناب گلیور کی جو ڈسکرپشن ہے ہیومن سوسائٹی کی، وہ جو ہے وہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو یورپ کے بارے میں پوری طرح بلیو کرتے ہیں. سوئفٹ جو ہے وہ ہمیں کنسنٹریڈ ایفر کر کے وہ دراصل ڈفرینٹ چیزیں دکھا رہا ہے، دو مختلف چیزیں دکھا رہا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اٹیسٹ کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے اپنی سوسائٹی کو، تنقید کا نشانہ بناتا ہے، طنز کا نشانہ بناتا ہے. ان کے اندر جو وائسز ہیں، فالیز ہیں، ان کے اندر جو غلطیاں ہیں، ان کو وہ اپنی کتاب کے اندر ایکسپوز کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ سیٹائر کا سہارا لیتا ہے. یہ تھے اس کتاب کے ایمبیڈڈ تھیم جن کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ بات کی. اگر ان سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.